बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात, एक गैबी असूल ये भी है कि जो चीज़ आप तकसीम करेंगे वही हासिल करेंगे। हमें चाहिए कि लोगों में आसानियाँ और खुशियाँ बाँटें। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। जिन टॉपिक्स पर आज मुल्क की माशी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे, जबकि जश्न आज़ादी है कल, जो है वो यकीनन 14 अगस्त बहुत बड़ा दिन है, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस पर हवाले से भी आज के प्रोग्राम में जो है वो गुफ्तगू करेंगे। इन टॉपिक्स पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ कर सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार शफ़क़त अली हमारे साथ मौजूद हैं। शफ़क़त साहब, आपका शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं मोहम्मद तौसीफ़ ज़मान साहब, साबिक़ सदर हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शफ़क़त साहब, मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से जब हम बात करते हैं तो 8 फरवरी का जब इलेक्शन हुआ उसके बाद जो इक़्तिदार में हुकूमत आई तो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त अगर हम देखते हैं तो वो मईशियत है। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब हमेशा से ही जो है वो मईशियत की मजबूती के हवाले से इक़दामात करते नज़र आते हैं। उनके जो दोस्त ममालिक के दौरे थे वहाँ पर भी जब गए तो उन्होंने मुल्क में सरमायाकारी लाने के हवाले से बात की। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अब अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। कैसे देख रहे हैं माशी सूरत हाल को? ये पोजीशन इस वक्त तो कभी भी आइडियल पाकिस्तान में इकॉनमी की रही नहीं है, लेकिन ये है कि चैलेंजेस हैं। इसके बावजूद पीएम ने जब से ये कोलिशन गवर्नमेंट में, वैसे भी आपको पता है मुख्तलिफ पार्टीज़ के मुख्तलिफ व्यूज़ भी होते हैं, उनको साथ लेके चलना होता है। इकॉनमी पे भी हर किसी के अपने व्यूज़ होते हैं, लेकिन ये है कि पीएम के जो मौजूदा ट्रिप्स रहे हैं ख़ासतौर पे चाइना का जी, तो वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हुए हैं और उसके ऊपर उनकी और फोकस शफ़क़त साहब उनका हमेशा मईशियत होती थी कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में किस तरीके से ये तो इसमें तो पाकिस्तान का नंबर 1 इस वक्त इशू ही यही है ना। तो उन्होंने उसके ऊपर अच्छी, उनकी बड़ी सक्सेसफुल उनकी मीटिंग्स भी रही और यहाँ पे जो चाइना के एम्बेसडर हैं और उनके दूसरे डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने भी बहुत एश्योरेंसेस दिलवाई। और आपको पता है कि कुछ दिन पहले इन्होंने रोल ओवर भी किया, कुछ जो हमारे पैसे थे वो भी हमारे लिए आसानी की उन्होंने जी। और यूएई में और सऊदीया और दूसरे ममालिक ने भी सऊदी अरब के साथ 5 अरब डॉलर से ज़ायद की कमिटमेंट्स आई इन्वेस्टमेंट के हवाले से। इसी तरीके से यूएई का दौरा जो था उनका वो बड़ा कामयाब रहा था, उसमें 10 अरब डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की कमिटमेंट हुई। तो इन्वेस्टमेंट आएगी तो ही मुल्क में खुशहाली आएगी। ये बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब आप एक दम से आप कहें कि कोई जादू की छड़ी से कोई मसाइल हल हो जाएंगे तो वैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन ये है कि स्लोली वी आर मूविंग ऑन द राइट पाथ। और हमें उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं औरंगज़ेब साहब, तो मेरी चंद डिप्लोमेट से भी बात हुई तो दे वर रियली अप्रिशिएटिव ऑफ हिम। वो कह रहे थे कि इज़ द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। तो आई थिंक हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि ये आगे बेहतरी की तरफ ही जाएगा, लेकिन हमें कुछ टाइम देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद तौसीफ़ ज़मान साहब, कैसे देख रही है कई तबका मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से? इस वक्त हम कोई 23-24वें प्रोग्राम पे चल रहे हैं IMF के। जी, जब हम इस सूरत हाल को देखते हैं तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद द इकोनॉमी। और जिस तरह हमारे भाई ने फरमाया कि बिल्कुल हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, लेकिन साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं कि एक नया 5 साला मंसूबा भी आ रहा है। जी बिल्कुल। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि इमीडिएटली हो सकती हैं, तो उन्हें कर लेना चाहिए। IMF के पास जाने का मतलब ये है कि इकोनॉमी जो है आप वेंटिलेटर पे शिफ्ट कर रहे हैं ताकि आपकी इसके जो देरीना मसाइल हैं उन्हें ठीक कर सकें। बिल्कुल। तो साथ साथ जहाँ पे हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, जहाँ हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं, वहाँ जो इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं उसमें काफ़ी सारे अभी एड्रेस भी हुए हैं। जिस तरह एक PWD को क्लोज डाउन किया गया, वो सिक इंस्टीट्यूशंस जो कि प्रोडक्टिव नहीं थे उसकी बेहतरी का सिलसिला किया गया। इसी तरह हमने देखा कि एक अभी मुआहदा पिछले अगस्त में हुआ रिकोडेक के ऊपर, जिसमें हमने देखा कि बराक गोल्ड और हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा एक तय पाया, जिसमें 50% शेयर्स जो थे वो पाकिस्तान के और 50% शेयर जो है बराक गोल्ड के थे। जैसे ही वो अनाउंस हुआ, विद इन 1 मंथ जो बराक गोल्ड के जो शेयर वैल्यू थी उसमें कोई 10 अरब डॉलर का इजाफा हो गया। तो हमने देखना ये है कि वो क्या वजह हुई कि हुकूमत पाकिस्तान अपने 10 अरब डॉलर के जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ ना करवा सकी। अगर वो वाला मामला हो जाता है तो इससे ना सिर्फ ये कि हमारे फॉरेन रिज़र्व को और हमारी जो डॉलर रुपी पैरिटी है
اس پہ خاصا کو امپیکٹ آنا تھا. جی. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شعبے کہ جہاں پہ ہم بہتر گورننس لا سکتے ہیں, جیسے کہ ہم لون لے کے اس کے بعد ایک نظام حکومت چلاتے ہیں کہ جہاں پر صوبے جو ہے ان کے ایک بجٹ میکنگ کا ایک پورا سلسلہ ہے, تو کیا وہاں پہ ہم تھوڑا فوکس کر لیں تو میرے خیال ہے اس سے بھی کوئی مسئلہ حل ہو سکے گا. ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو رول اوور اکانومی ہے پروبیبلی اس سے ہمیں باہر نکلنا پڑے گا. ٹھیک, تو یہ چھوٹی سی گزارشات ہیں کہ جس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں جتنی مستقل مزاجی سے SIFC ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے اور جس طرح انگیج کیا جا رہا ہے اور مختلف وفود کو بھیجا بھی جا رہا ہے, تو ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنے انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز کو انٹرنیشنلی بھی ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یقین رکھیں کہ پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ سنجیدہ ہے کام کرنے میں. ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا نور فاطمہ نے. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ, ہم ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. حکومت کی ترجیح ہے کہ معیشت کو مضبوط کرنے, کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس صورتحال کو؟ جی دیکھیے, میرا خیال ہے کہ جب سے گورنمنٹ آئی ہے ان کو کوئی ہنی مون ٹائم نہیں ملا ہے, اس لیے کہ there were so many lot more challenges as compared to the previous government. اور اس میں بہت بڑا چیلنج یہ تھا کہ آپ کے IMF کا جو پروگرام تھا وہ کنکلوڈ ہو رہا ہے اور ہو رہا تھا اپریل میں, اور آپ کو نئے پروگرام کے لیے جانا ہے. اس کے لیے نیچرلی یو نیڈ اے لاٹ آف پروریکوزٹس, جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ انرجی کاسٹ کا ایک چیلنج آیا, انفلیشن کا چیلنج آیا. انفلیشن آپ دیکھتے ہیں کہ 3 months پہلے 40% سے گورنمنٹ کی ایفرٹس نے اور انٹرم گورنمنٹ نے بھی اس میں ایفرٹس کی, وہ آ گیا آپ کا ڈبل ڈیجٹ 13%, اور اب پھر لاسٹ 3 months سے پرابلم 12-13% ایگزیکٹلی, اور اس کے بعد پھر وہ اب پھر جا رہا ہے, بڑھ رہا ہے 18-19 پہ, پھر وہ چلا گیا. تو یہ ایک چیز, اس کی جو فلیکچویشن ہے اس کو روکنے کے لیے, ڈالرز کی پیرٹی کو دیکھنے کے لیے, اور آپ کی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو کم کرنے کے لیے نیچرلی گورنمنٹ نے آتے ہی جو گورنمنٹ کو ایکشنز لینے پڑے. اس میں سم ہاؤ کچھ سکسیزفل ہیں, کچھ ابھی ظاہر ہے اس کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں. لیکن جو سب سے بڑی اچیومنٹ میں سمجھتی ہوں اس عرصے میں ہوئی ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا کم ہو جانا, یعنی کہ 95% in decades, I think in two decades more, اس میں یہ آپ کا کم ہوا ہے, which is a greater success in a way کہ وہ پیسہ جو آپ وہاں بچائیں گے جو ڈیفیسٹ میں آپ کو کرنا تھا کرنٹ اکاؤنٹ میں, وہ آپ ڈیفیسٹ اب خرچ کر سکیں گے, پیسہ خرچ کر سکیں گے اپنے ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے اس چیز کے لیے. سیکنڈ کیا ہے, جو آپ کو کریڈیبلٹی مل رہی ہے کس سے, IMF سے, کہ اب آپ کا نیکسٹ جو 24th پروگرام ہے وہ سائن ہو گیا ہے اسٹاف لیول کے اوپر, اس کو ان کے بورڈ آف گورنرز نے دیکھنا ہے, وہ سائن ہو جانا ہے. وہ $7 billion آ جائیں گے. 7 billion itself اس کے والیوم میں یہ 7 billion نومیریکل فگرز میں زیادہ نہیں ہے, بٹ وائی اٹ از امپورٹنٹ بیکاز یہ دیگر ممالک سے بھی پھر آپ کو پھر ایک کریڈیبلٹی ملتی ہے انٹرنیشنلی, ایک آپ کو ایک سگنل جاتا ہے کہ یہ ملک اپنی ایک میکرو اکنامک فریم ورک کو کے اوپر کام کر سکتا ہے اور یہ انویسٹمنٹ کو ایبزارب کر سکتا ہے. اس کے ساتھ بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل اکنامک ریلیشن شپ ہو سکتا ہے, ٹرسٹ لیول بھی آتا ہے. اور ایک اور اہم بات ڈاکٹر صاحب کہ جو انٹرسٹ لیول شرح سود میں جو کمی ہوئی, اب جو ہے وہ پہلے 21.5 تھی, اب تقریباً 19.5 پر آ گئی ہے. ہاں جی, اس سے دیکھیے جب آپ سود میں اضافہ کرتے ہیں تو اس سے بزنس مہنگا ہوتا ہے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے زیادہ ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی اس کا بینیفٹ جو ہے وہ بیسیکلی پیسے کا آسان ہو جائے گا, کریڈٹ کا آسان ہو جائے گا آسان الفاظ میں لوگوں تک, اور آپ کا ایک جو خاص طور پہ وہ بزنسز, چھوٹے بزنس جو تھوڑے پیسے سے بھی اگر ہو سکتے ہیں وہ بڑھ جائیں گے. تو یہ ایک پازیٹیو سگنل دیتا ہے ٹو دا مارکیٹ. تو یہ ایک اور قدم ہے. اس سے پہلے کیوں نہیں کر سک رہے تھے, بیکاز آپ نے کانٹریکشن کرنی تھی, آپ نے اس کو ایکسپینڈ نہیں کرنا تھا. ٹائم بھی لگتا ہے, تو نیچرلی ٹائم بھی لگتا ہے, ظاہر بات ہے, اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف اس کے اوپر تھنکنگ چاہیے آپ کو. اور چیلنج بھی اس وقت اگر حکومت کو دیکھیں تو سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معیشت ہی ہے. جی ایگزیکٹلی, بالکل ٹھیک ہے. شفقت صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں SIFC کا پلیٹ فارم جو ہے وہ بڑا زبردست ہے, کوشش یہی گورنمنٹ کی طرف سے کی جا رہی ہے کہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ جو ہے وہ یہاں پر لائی جائے, اور SIFC کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ایگریکلچر ہے, IT ہے, مائنز ہے, تو یہ ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. جی الٹیمیٹلی تو ہمیں اپنے پاؤں پہ ہی کھڑا ہونا ہے نا. جی, IMF سے پیسے ملیں گے, دوسرے دوست ممالک سے ملیں گے, وہ ہمیں پوچھ تو کر سکتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی تو ہم نے خود اپنا کرنا ہے. SIFC بہت زیادہ اس میں ایفرٹس کر رہی ہے اور بڑے کامیابی سے
یہ آگے ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ دوست ممالک ہماری سپورٹ کر رہے ہیں, جیسے کہ بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی کہا, جن سے ہمارے تعلقات کبھی اچھے برے رہتے ہیں, انہوں نے بھی کہا کہ ہم پاکستان کی گورنمنٹ کی فل سپورٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ اکانومی کے طور پہ بہتر ابھر کے سامنے آئے. تو میرا یہ خیال ہے کہ میں جیسے میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر ہم ٹائم کسی کو نہیں دیں گے تو پھر ہم فوری طور پہ 6 مہینے کے اندر ہم کہیں کہ بالکل کوئی میجک وہ کر دیں, تو ایسا ممکن نہیں ہے. اگر اس طرح کا ہم تھوڑا سا ٹائم دیں گے اپنے ایکسپرٹس کو, اپنے فائنانس ٹیم کو, تو انشاءاللہ کوئی بہتری ہوگی پاکستان کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ کیسے دیکھ رہی ہیں ایسا یہ خصوصاً پلیٹ فارم کو جس کے ذریعے ملک میں انویسٹمنٹ جو ہے ایگریکلچر ہم کے جب ذکر کرتے ہیں تو زرعی ملک ہے, اور ہم ان زمینوں کے ذریعے جو ہے وہ ایک اچھی انکم جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی ابھی بھی آپ دیکھیں تو آپ کا جو 20% آف GDP از کمنگ فرام یور ایگریکلچر, 40% آف امپلائمنٹ جو ہے وہ آپ کے ایگریکلچر سیکٹر میں ہے اس وقت بھی. دیکھیے SIFC کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے, آئی تھنک اٹس ون آف دا ویری افیکٹو اینڈ کرٹیکل اسٹیپ جو کہ گورنمنٹ نے, انٹرم گورنمنٹ نے لیا. اور اچھی بات یہ ہوئی کہ نارملی گورنمنٹس آتی ہیں تو وہ ایک انسٹیبلٹی اس طرح سے آتی ہے کہ وہ جو آلریڈی پالیسیز ہوتی ہیں ان کو ختم کر دی جاتا ہے, لیکن اس کو رکھا گیا. اس کے اوپر سب انسٹیٹیوشنس کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کا ٹرسٹ ہے اس کے اوپر, ان کا کنسنسس ہے اس کے اوپر. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ انٹرنیشنلی آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی انویسٹر جب آتا ہے وہ اپنا ایک بینیفٹ دیکھتا ہے کہ میری ٹرانزیکشن کاسٹ کیا ہوگی, کتنا مجھے کتنے اداروں میں جا کے, اگر آپ کو 15 یا 16 اداروں میں جا کے صرف یہ جانا پڑے کہ جی ہمیں پرمیشن چاہیے, NOC چاہیے, لائسنس چاہیے, تو نیچرلی لوگ جو ہیں وہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے. ایز آف بزنس بھی تو اب یہ ہوا کہ آپ کو ایک چھت کے نیچے یا ایک انسٹیٹیوشن کے امبریلا کے اندر آپ کو یہ ون ونڈو کا جو ہم بہت عرصے سے ایک ڈیمانڈ کر رہے تھے ایز اے اکانومسٹ بات کرتے ہیں, تو وہ آپ کو اب مل گیا ہے. اب اس میں صرف دیکھنے کی یہ چیز ہے کہ کیا ہمارے پاس لوکل جو انویسٹرز ہیں کیا ان کے لیے بھی اسپیڈی کام اس انداز میں ہو سکتا ہے جس طرح ہم نے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے کیا ہے. بیکاز آپ بہت ساری پرائیویٹائزیشن اب کریں گے اپنی جو آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, تو اس میں کیا آپ کے لوکل لوگ کمپیٹ کر سکیں گے, تو یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہمیں SIFC کے اندر دیکھنا چاہیے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ کیا ہماری جو چائنا کے فردر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, کیا CPEC کی کچھ جو ایکسٹینشن ہو رہی ہے وہ کیا اس کے اندر ہم اس کو دیکھتے ہیں, کس طرح دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں اس کو بہتر بننے کے لیے. ادروائز اٹس ون آف اے ویری امپورٹنٹ اسٹیپ which has been taken by the government. اور ڈاکٹر صاحب CPEC جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے ویسے ہی گیم چینجر کی حیثیت رکھتا ہے. جی ایگزیکٹلی. دیکھیے انفارچونیٹلی CPEC کا جو پیس تھا, ہمارے اکنامک جو کوریڈورز بننے تھے, زونز بننے تھے, اگر اب تک بن جاتے تو یہ جو اب ہم ڈیفیسٹ دیکھ رہے ہیں اس کا خاص طور پہ الیکٹریسٹی کا, اور ڈیفیسٹ سے زیادہ جیسے میرے ساتھی نے کہا کہ آپ جو ہیں 70 روپیز پر یونٹ اگر آپ الیکٹریسٹی دیں گے جو کہ آپ کے کہیں کسی جگہ ایگزامپل دنیا میں نہیں ہے, تو پھر آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات کیسے کریں گے, کمپٹیشن کی بات اب کیسے کریں گے, یا گھر کے اندر بھی ایک کمپٹیٹیونیس یا لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی کہاں سے لائیں گے. وہ اگر آپ نے CPEC میں, آپ کو پتہ ہے کہ CPEC 60% جو ہے نا وہ آپ کا الٹرنیٹ انرجی کے لیے انویسٹمنٹ تھی, جو کہ ہم نے اس انداز میں اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایک سپیڈ اپ کیا جا رہا ہے, بٹ اس کو سلو رکھا گیا ڈیلیبریٹلی. لیکن اس سے 2018 کے بعد جو PTI کے دور کی بات کریں کرنا, کیونکہ شہباز شریف صاحب کا جب ذکر کرتے ہیں تو پاک چین دوستی کے حوالے سے, تو مجھے یاد ہے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب جب وہ تھے تو وہ کہتے تھے کہ پاکستانی طلبہ کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ چائنیز زبان ضرور سیکھ لیں کیونکہ آنے والا دور جو ہے وہ اس میں ان کو بہت اس سے فائدہ ہو. ایگزیکٹلی جی, لینگویج از پاور آلسو آپ جائیں, اور چونکہ اب آپ کے پاس چائنیز کمپنیز نے آنا ہے, اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایک آپ کا انٹریکشن اسٹیٹ لیول پہ ہوتا ہے, ایک سوسائٹی لیول پہ بھی ہوتا ہے, جتنی آپ کے لوگوں کی انٹریکشن ہو رہی ہے اس میں آپ کو ہیلپ ہوتی ہے. تو اس لیے CPEC جو ہے وہ ہم گیم چینجر کہتے تو ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ جو ٹائم پیریڈ گزرا پچھلی گورنمنٹس کا اس میں بڑا ایسا ہوا کہ اس کو ویسٹ کیا گیا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن ابھی ایک اچھی چیز ہوئی ہے جی, وہ اس وقت کراچی میں ایگریکلچر ایگزیبیشن ہو رہی ہے, اور جس میں ہمارے منسٹری آف کامرس اور TDAP کے تھرو مختلف ملکوں سے ہمارے سفراء وہاں سے انویسٹرز اور بائرز کو لے کے کراچی پہنچے ہوئے ہیں. آئی ایم لوکنگ فارورڈ فار دس اے گریٹ انیشیٹو, جس سے کہ پاکستان میں
مزید ایکسپورٹ آرڈرز جنریٹ ہونے چاہیے. ٹھیک بالکل. اور توصیف صاحب جس طرح آپ بات کریں کہ اچھی بات یہ ہے کہ جب ملک میں مختلف کمپنیز آئیں گی, ممالک سے انویسٹمنٹ آئے گی, تو تبھی تو بزنس بھی جو ہے وہ ایکسپینڈ ہوگا. ایک انویسٹمنٹ آتی ہے تو اوبویسلی پھر فیکٹریز لگتی ہیں, کاروبار کو جو ہے وہ وسعت ملتی ہے. جی, جو چین ہے اس سے ہمارے تعلقات بہت اہم ہیں, بہت ضروری ہیں. ساتھ ہی ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایز این اکانومسٹ چین سے ہماری زیادہ تر درآمدات ہیں جی, اور امریکہ سے ہماری زیادہ تر برآمدات ہیں. ٹھیک. تو جو وہ بیلنس ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں چاہیے کہ وہ جگہ جہاں سے ہماری اگرائی ہو رہی ہے, جہاں ہماری سیلز ہو رہی ہیں, اس مارکیٹ کو ہمیں تھوڑا زیادہ فوکس کرنا چاہیے, تاکہ جو اس وقت $8 ارب کے لگ بھگ ہم امریکہ سے زر مبادلہ کما رہے ہیں مختلف شعبوں میں, تو اس حوالے سے جو ہمارے سفیر اس وقت جا رہے ہیں امریکہ, وی آر لوکنگ فارورڈ کہ ان کے جانے سے مزید چیزوں میں بہتری آئے گی, اور جو ہماری ایکسپورٹ فوکس ہے امریکہ کی جانب, اس کے بہتر نتیجے آنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوست جو قریبی ہمسایہ ممالک ہیں, جو اسٹیٹس ہیں مختلف, جس طریقے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب نے اب سے کچھ عرصہ قبل دورہ بھی کیا تھا مختلف ریاستوں کا جو اسٹیٹس تھیں, تو یہ بھی بڑے اہم ہے کہ ہم اپنے جو قریبی ممالک ہیں جہاں سے ہم کاروبار کو وسعت دے سکتے ہیں, وہاں سے ہم ایکسچینج کر سکتے ہیں, تو یہ امپورٹنٹ ہے اور یہی گورنمنٹ کا فوکس بھی ہے. $100 ارب کی جی مارکیٹ ہے سینٹرل ایشیا کی, جسے ہم فوکس کر سکتے ہیں, اور یہ وہ $100 ارب کی مارکیٹ ہے جہاں پہ تھوڑا تھوڑا ہمارا آلریڈی ایکسپورٹ ہو رہا ہے. آپ کو یہ جان کے شاید تعجب ہو کہ جو سینٹرل ایشیا میں کیلا ہے وہ ایکواڈور سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ یہاں سے جا سکتا ہے. ہم نے جو اس کے اوپر تحقیق کی تو ہمیں پتہ چلا کہ چھوٹے چھوٹے بیریئرز ہیں, اس میں ایک لینگویج کا بیریئر ہے, اس کے بعد ایک ڈائریکٹ فلائٹس کا تھا, تو اب کافی حد تک وہ بہتر ہو گیا ہے. تو ہمیں اس سینٹرل ایشین مارکیٹ پہ جو ہمارے نوجوان اس وقت مختلف تعلیم حاصل کر رہے ہیں, ان کو تاجکستان, قازقستان, مختلف ممالک, ہمیں کوئی 6 ماہ کی ایک تربیت کہ جس میں رشین لینگویج جو یہاں پہ بولی جاتی ہے, یہاں کے چیمبر آف کامرس, یہاں پہ بزنس کیسے ہوتا ہے, یہاں پہ کس طرح جایا جا سکتا ہے, جو اس کے ٹرانزیکشن کے مسائل ہیں وہ کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ 90s میں پاکستان نے نیشنل بینک کا یہاں پہ پورا نیٹ ورک کھڑا کیا تھا, جس سے کہ سینٹرل ایشیا میں پاکستان کی آؤٹ ریچ بہتر ہوئی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی افغانستان میں سکون آیا, جو وارز تھیں وہ ختم ہوئی, رشین وار ختم ہوئی, امریکی جو یہ معاملہ تھا وار آن ٹیرر وہ ختم ہوئی, ساتھ ہی ہم نے نیشنل بینکس بند کر دیے. تو میں SIFC سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ کائنڈلی اسے ذرا سا دیکھ لیجئے گا کہ جب ہم وہاں پہ تیار ہو رہے ہیں ان مارکیٹس کو ایکسپلور کرنے کے لیے, ساتھ ہی نیشنل بینک کے وہاں پہ ایسٹس ہیں جو ہم نے پرچیز کیے تھے اور وائبل پروجیکٹس تھے, تو کائنڈلی اسے ذرا سا دیکھیے گا کہ نیشنل بینک کو دوبارہ آن کریں. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب سینٹرل ایشیا بالکل ٹھیک بات کی, بڑی ایک بہت بڑی اکانومی مارکیٹ ہے وہاں پر پاکستان کے لیے. دیکھیے بالکل ہے, لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ دنیا میں آپ ذرا دیکھیے نا کہ ریجنز کے اندر بیسیکلی آپ کی زیادہ ایکسپورٹس ہوتی ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کا ریلیشن ہوتا ہے. ہم نے اپنی بہت عرصہ تک ہم نے اپنی فارن پالیسی کو اکنامک پالیسی کے آبجیکٹیو کے لیے استعمال نہیں کیا, اور اگر کیا ہے تو ہم نے 2-3 پارٹنرز کو رکھا میجر, جیسے ابھی US کی بات ہوئی, اور لیکن US کے ساتھ آپ ضرور رکھیں, لیکن US نے آپ کے نئے پارٹنرز بنانے سے تو آپ پرانے ہولڈ کیجئے, نئے پارٹنرز بنائیے, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. تو ہم سینٹرل ایشیا, ساؤتھ ایشیا, ہم بالکل اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں, اور سینٹرل ایشیا بہت بڑا اس وقت آپ کے پاس ایک باقی بھی موجود ہے, ریسورس موجود ہے, انرجی کے ریسورس موجود ہے, ہم قریب بھی ہیں, بالکل ہم کر سکتے ہیں. وی نیڈ ٹو reorient our economic and foreign policy towards Central Asia. بالکل ٹھیک ہے. اور شفقت علی صاحب, حکومت کی ترجیحات جو ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں, ان کا پہلے دن سے day 1 سے فوکس وہ یہی ہے کہ ہم نے معیشت کو مضبوط کرنا ہے. اور سینٹرل ایشیا کنٹریز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو پرائم منسٹر نے جس طرح کچھ عرصہ قبل دورہ کیا تھا چین کے ساتھ ساتھ, جو جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہی تھی کہ ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے مارکیٹس, ہم نے انٹرنیشنلی جو ہے وہ وہاں پر ممالک میں جا کر جو ہے کوشش کرنی ہے کہ کسی طریقے سے وہاں سے انویسٹمنٹ یہاں پر آئے, یا ہماری جو انویسٹرز ہیں یا ہمارا جو بزنس ہے وہاں پر زیادہ ایکسپلور ہو. اچھا, PM صاحب کی آپ نے بات کی, تو PM
साहब के चाइना वाले लोग जो प्रेसिडेंट से लेके यहाँ पे डिप्लोमेट्स हैं वो इनको वहाँ पे चाइना में एक बड़ी मशहूर है चाइना स्पीड जी, तो वो शहबाज शरीफ साहब को कहते हैं जी कि ये शहबाज स्पीड उन्होंने इनका नाम रखा हुआ क्योंकि ये इम्प्लीमेंट करने पिछले दौर में आपको पता है कि काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं हुई जिसकी वजह से चाइना हमसे नाराज़ भी था। अब ये पीटीआई दौर की बात करें। जी बिल्कुल। तो ये अब जो है इन्होंने सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं इनमें चाइना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है जिसकी वजह से ये सीपैक आपको पता है कहीं जा रहा है, BRI सारा इस पे वो फोकस भी करता है। तो अगर ये हम रीजनल कंट्री रशिया भी अब पाकिस्तान में काफ़ी इंटरेस्टेड हो रहा है और काफ़ी हम करीब हो रहे हैं तो रीजन में हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं और जैसे कि हमारे दोस्तों ने कहा कि बहुत ज़्यादा इसमें आपके पास जगह भी है, पोटेंशियल भी है कि हम वर्क करें और अपने पाँव पे खड़े हों और ये सारे IMF के और ये जो दूसरों पे हम तवक्कुआत रखते हैं इनसे निकल आएँ और फिर एक खुशहाल जो कायद-ए-आज़म ने हमारा ख्वाब देखा था उसको हम पूरा करें। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद तौसीफ साहब, हमारा सबसे अहम एक इशू ये भी है मुल्क में मईशत के हवाले से कि लोग टैक्स नहीं देते। मैं बहुत अरसा पहले कीनिया रहा। कीनिया में जो घर में हमारे काम करने वाली खातून आती थी वो टैक्स पेयर थी जी, जो जिस मुल्क का हिस्सा है उसको अपनी आमदनी के मुताबिक टैक्स देना है, इसके ऊपर दूसरी कोई चीज़, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। साथ ही साथ जो हमने अपनी जो रेवेन्यू सेंटर्स हैं उन्हें हमने डाइवर्सिफाई करना है। आपने सेंट्रल एशिया की बात की, साथ ही साथ ईरान आ जाता है। जो ईरान है, ईरान का टर्की के साथ भी ट्रेड हो रहा है, ईरान का आर्मीनिया के साथ भी हो रहा है, इराक के साथ भी हो रहा है, अफगानिस्तान के साथ भी हो रहा है, इंडिया के साथ भी हो रहा है, चीन के साथ भी हो रहा है। जो हमारे मुख्तलिफ विजिट्स ईरान के होते रहे, दिस इज हाई टाइम कि हम मैकेनिज्म पेमेंट का बना लें। अभी रशिया और ईरान ने भी आपस में ट्रेड के फाइनेंशियल डॉलर्स का मैकेनिज्म बना लिया है। हमने SROs तो इशू कर दिए ईरान के साथ कारोबार करने के लिए, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं कोई गैप आ रहा है। लेकिन ऑन द अदर नोट जो हमारे तुर्कमानिस्तान में काम हो रहा है दैट इज फिनोमिनल। जो हमारे सफ़ीर हैं वहाँ पे कोई 4-5 माह उन्हें गए हुए, तो ना सिर्फ आने वाले दिनों हम देखेंगे कि जो टापी में डेवलपमेंट हुई वहाँ से इस दफ़ा भी जो कराची में डेलीगेशन एक आया है जो हमारे एम्बेसडर लेके आए हैं, तो तुर्कमानिस्तान बहुत ज़्यादा तेज़ी से आपने देखा कि हमारे वफूद भी एक्सचेंज हुए। ठीक है। तो ये वो एरियाज़ हैं कि जिनको हम कंसोलिडेट करते हैं अपनी बिजनेस कम्युनिटी के साथ। आप किस तरीके से देख रही कि आपकी क्या राय होगी, क्या एडवाइस होगी मईशत की मजबूती के हवाले से? देखिए मैं थोड़ी सी टैक्स पे अगर बात देखें, पाकिस्तान जो है वो 347 बिलियन डॉलर्स का जो है हाँ इकोनॉमी है। इसमें आपके पास टैक्स के थ्रू कितना पैसा आता है? 21-22 बिलियन ओनली। 21-22 हाँ, और आपको इस वक्त आपको जो डेट देना है वो 130 बिलियन देना है आपको। तो आप ये सोचें इसका कोई बहुत मीगर रोल टैक्स का है, जबकि इसका मैक्सिमम, इसीलिए तो IMF कंडीशंस बहुत लगा रहे हैं ना कि आप टैक्स। ठीक, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब मैं बात कर रहा हूँ SIFC का हम जिक्र करते हैं दोबारा कि एग्रीकल्चर के हमारा जिस तरीके से आपने बताया कि मेजर कंट्रीब्यूशन है, फिर उसमें जो है IT सेक्टर बड़ा फ्लरिश कर रहा है। IT सेक्टर है और डिजिटाइजेशन, ये डिजिटलाइजेशन जिसको आप कहते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव। सबसे इसकी बड़ी बात आपके लिए आपको बहुत ह्यूज मशीनरी नहीं चाहिए, इंपोर्ट्स नहीं चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको नॉलेज वर्कर चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, आप उनके MOUs में शामिल कीजिए पार्ट, इसीलिए R&D का पार्ट होता है हमेशा से। आप अपनी पूरी एक जिसे कहना चाहिए कि ह्यूज वे में ह्यूमन कैपिटल डेवलप कर दीजिए। डिजिटाइजेशन में आप अपने हेल्थ सेक्टर में आपको बेइंतहा हेल्प होगी। हेल्थ सेक्टर का इंतहाई इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसमें आपको डिजिटाइजेशन, आपके कंसल्टेशन, बहुत सारी चीज़ें कि आप अगर एक हॉस्पिटल में गए आपकी वो चीज़ 10 जगहों पे जा सकती है, क्यों वो चीज़ें आप रिपीट कराते हैं। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें। इसके अलावा एजुकेशन, आप ये तो यू नेम इट ना, और इसके सर्विसेज और ये प्रूव भी हुआ है आफ्टर कोरोना टाइम। आप देखिए कि आपका एग्रीकल्चर और जो इंडस्ट्री है इससे हट के अगर आप देखते हैं तो आपका सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलती है सर्विसेज सेक्टर के अंदर। दैट शोज कि आप अगर डिजिटाइजेशन पे जाते हैं और अगर टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो बेसिकली इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, इट इज़ अवेलेबल, इट कैन बी लर्न, यू हैव 60% यूथ, तो वी आर ऑल रेडी टू डू इट। और अब दौर भी जो है वो जदीद टेक्नोलॉजी का ही Exactly. है।
اور وہ کاسٹ افیکٹو ہے نا بیسیکلی. آپ کو اس میں کچھ نہیں چاہیے ایکسیپٹ یہ کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہو, بندے ٹرین ہو, بچے ٹرین ہو, آپ کے پاس یوتھ آپ کے پاس ہے. اور فری لانسنگ کا کام تو پاکستان میں ویسے ہی اس وقت اگر یوتھ کو دیکھیں تو بڑا ٹرینڈنگ میں بھی ہے, اور جو نوجوان یوتھ ہے بڑے اس سے ڈالر جو ہے وہ حاصل کر رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی, وہ بھی حاصل کر رہے ہیں, ایک سیلف امپلائمنٹ ہو رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں جا سکتے ہیں نا, ان کا آپ ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کل کو, ایز آئی ٹی اسپیشلسٹ بھی کر سکتے ہیں. اور ادروائز آپ کو دیکھیے یہ اب گلوبلائز ورلڈ ہے, اور خاص طور پہ کرونا نے تو بہت سارے ڈفرینٹ آپ کے ساتھ ایک وسٹاس جو ہیں وہ اوپن دنیا چینج کر دی, چینج کر دی. جو اے آئی آیا نا, اے آئی کے بعد 1.5 سال ہوا ہے, اس کے بعد پورا کا پورا ہمارا وہ میکنزم ہے, جو کچھ ہم نے سیکھا تھا وہ سارا کا سارا آبسلیٹ ہو چکا ہوا ہے. جی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس اے آئی کو جتنی جلدی ہم کنڈر گارڈن سے شروع کر کے اور اپنے جتنے نظام میں لے آئیں گے اتنی جلدی ہم فلاح پا جائیں گے. اس کو ڈائریکٹلی تعلیم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا شارٹسٹ شارٹ کٹ ہے. اگر ہم نے تعلیم کو اپ گریڈ نہ کیا تو دیر وڈ بی چیلنجز وچ وی وڈ بی فیسنگ. آن دی ادر نوٹ, اس وقت جو پاکستانی جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں دے آر فینومینل. ٹھیک ہے, یہ بات درست ہے کہ اس کا بہت سارا پیسہ جو امریکہ میں یا دبئی میں ہی ہوسٹ کیا جاتا ہے, پاکستان وہ پیسہ نہیں آ رہا. اگین ایس آئی ایف سی سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ عوامل دیکھیں کیا ہے کہ پاکستانی انٹرپرنورز اپنا پیسہ واپس کیوں نہیں لا رہے, وہ اپنے پیسے کو دبئی میں کیوں کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں. لیکن پاکستان میں اب تو اپرچونٹیز کافی ہیں, اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جی اپرچونٹیز ہیں, اس کے ساتھ گورنمنٹ بھی مکمل کوشش کر رہی ہے کہ جو پے پال ہے وہ تعلیمی ادارہ, وہ پیمنٹ کا نظام کہ جو پاکستان میں کنوینئنٹلی پیسوں کو لا سکے واپس, اس کو وہاں پہ ہم دیکھیں کہ مزید اس میں گروتھ آئے گی. ساتھ ہی ساتھ جو اسٹارٹ اپ کا کلچر ہے یہ بہت تیزی سے گرو بھی کر رہا ہے, اور اس پہ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے حکومت کی. ساتھ ہی ساتھ ایگریکلچر میں ہم نے دیکھا کہ کوریا سے ہماری کولیبریشنز ہوئی کافی ساری, اور وہاں پہ جو ملٹیپل جو ہماری پر ایکر گروتھ ہے اس میں بہتری ہمیں نظر آ رہی ہے جہاں جہاں ہم نے کورین ٹیکنالوجیز دیکھی. بالکل ٹھیک ہے. اور شفقت صاحب, اسٹارٹ اپ کلچر کو تو آئی ٹی سیکٹر سے ریلیٹڈ اگر ہم دیکھیں تو بڑا پروموٹ فیڈرل گورنمنٹ بھی کر رہی ہے. پنجاب گورنمنٹ میں بھی جب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے حلف اٹھایا تھا تو اس وقت کہا تھا 5 آئی ٹی سٹیز جو ہیں وہ پنجاب میں ہی بنائیں گے. جی بالکل, مریم نواز تو ویسے بھی کافی ایکٹیو ہے اس معاملے میں, کیونکہ ینگ ہیں اور وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ اور جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے ان کے اوپر بات بھی کرتی رہتی ہیں. تو جس طریقے سے وہ لوگوں سے میٹنگز بھی کر رہی ہیں, چائنیز سے خاص طور پہ ان کی کافی اس معاملے میں میٹنگ رہی ہیں, اے آئی کے حوالے سے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اور تو میرا خیال ہے کہ پنجاب میں تو کم از کم ہم جلدی اس کو زیادہ فلورش ہوتا ہوا دیکھیں گے, بیکاز یونیورسٹیز میں بھی انہوں نے کافی وزٹس کیے ہیں اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس سے ان پٹس بھی لی ہیں. تو پنجاب میں تو ہم اس کو ابھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, بٹ بات یہ ہے کہ ہم نے باقی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا بھی فوکس یہ ہے, اور وہ بھی آئی ٹی کے فروغ کے لیے خصوصاً ہم وزیر مملکت جو ہیں شہزاد فاطمہ خواجہ, وہ بھی آئی ٹی کے شعبے میں بڑی بہترین انداز میں کام. جی بالکل, بلکہ کل پرسوں ان کی میٹنگ بھی ہواوے والوں سے ہوئی تھی, تو ہواوے والے بھی اسے کافی سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں, جو چائنا کی بڑی کمپنی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب تھا کہ یہ جو چھوٹے صوبے ہیں, خیبر پختونخوا, چھوٹے تو نہیں سارے صوبے ہمارے, اور ویسے تو صوبے سارے ہی ہمارے, لیکن ان کے اوپر بھی تھوڑا سا اگر یہ فوکس کریں گے تو وہ زیادہ تھوڑا ہم جلدی اس اپنے گول تک اچیو کر لیں گے. جی میں اس میں ایڈ آن کروں گا, جو ابھی بلوچستان نے بڑا انٹرسٹنگ انیشیٹو لیا ہے, 30,000 بچوں کو وہ اسکل ٹریننگ دے کے اوورسیز جابس کے لیے انہوں نے ایک پورا پروگرام لانچ کیا, جو کہ ضرورت بھی ہے, اسکل ایجوکیشن بہت ضروری ہے. جی اس میں نیفٹیک کا بڑا رول ہے, اور اس پہ حکومت نے جو خصوصی توجہ کی, کوئی محل 22 ارب روپے منظور کیے نیفٹیک کے لیے, جس سے ہم دیکھیں گے کہ جو اسکل جو اس وقت میں جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, اس پروگرام کو, کائنڈلی اپنے بچوں کو بجائے یونیورسٹی ڈگریز دلانے کے وہ بھی کریں, لیکن اسکل جو کی طرف لے کے جائیں, جو شارٹ کورسز کرائیں. وہ چیزیں ایم بی ایز ختم ہو گئے, پرانی بات ہو گئی. اس وقت دنیا بھر میں ابھی انڈیا نے کوئی 80,000 نرسز کا ایکسپورٹ کی ہیں مڈل یورپ میں. جی اسی طرح جو الیکٹریشنز ہیں, پلمبرز ہیں, جو ٹیلی کام کے جو اسکل سیٹ ہے, وہ چیزیں آئی ٹی پروفیشنل, ویب سائٹ بنانے کی اسکل, ای کامرس کی اسکل, اے آئی کی اسکل,
یہ جو اسکل سیٹس ہیں کائنڈلی اپنے بچوں کو اس کی طرف ڈائیورٹ کریں. 16 سال کی تعلیم کی اب قطعاً ضرورت نہیں ہے. تعلیم کی تو ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی اب اسکل ایجوکیشن بہت اسکل ایجوکیشن وہ ہے جس کے گیپس ہیں اور یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو جلد از جلد پاکستان کے لیے ریونیو آنے کی پاسبلٹیز ایمرج ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ ابھی بات کر رہی تھی اسٹارٹ اپ کے حوالے سے, گورنمنٹ کا یہ فوکس بھی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا بھی کہ اسٹارٹ اپ جو ہیں آئی ٹی سیکٹر کو فروغ دینا ہے, اور موجودہ وقت کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو یہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کیا جائے. جی ایگزیکٹلی. دیکھیے آپ کو پیس مینٹین کرنا ہے دنیا کے ساتھ گلوبلائز ورلڈ میں نا. ایک ٹائم تھا ہم ایس ایم ایز کی بھی بات کرتے تھے, اب ہم اسٹارٹ اپس کی بات کرتے ہیں اور ایس ایم ایز کی ویسے ابھی بھی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو نا لوز نہیں کرنا چاہیے اپنی اٹینشن اینڈ اپنی ہمارا گرپ جو بیسیکلی اسمال انڈسٹریز کا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز اسمال انڈسٹری سے آپ کا کیا چیز آتی ہے, آپ کی انوویشن آتی ہے. بیسیکلی انوویشن ہے, اس کے بعد آپ کی مینوفیکچرنگ پہ ہم چلے جاتے ہیں, لارج پہ چلے جاتے ہیں, انڈسٹریلائزیشن پہ چلے جاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو آپ امیڈیٹ کام کر سکتے ہیں نا, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یو کین بی گڈ فیسیلیٹیٹر. ہم جو انویسٹمنٹ ہے کو لا رہے ہیں یہ فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں. ہم جو ریل ویز کی, روڈ ویز کی اور پائپ لائنس کی بات کرتے ہیں یہ فیسیلیٹیشن ہے. لیکن وہ ہے کہ اس کے اوپر اگین آپ کو مشینری اور آپ کو بہت ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے جو کہ آپ کو بیسیکلی ڈیجیٹائزیشن کے لیے یا یہ جو آپ کا آئی ٹی کی فیلڈ کو آگے لے جانے کے لیے اس طرح سے نہیں چاہیے. ہاں آپ کو چاہیے امیکیبل چاہیے, آپ کو بڑے ٹارگیٹڈ چاہیے, اور وہ ہے آپ کی ٹیکنالوجی. ٹھیک. اور بچوں کو موٹیویٹ کرنا کہ بچے کیسے سیکھیں. ظاہر ہے کہ دیکھیں آپ کو تعلیم اور تربیت دونوں کی ہے. یونیورسٹی گریجویشن کے بغیر بھی آپ نیچرلی آپ ارن تو کر لیں گے پرہیپس, لیکن ایک وہ جو پروفیشنل کیپیسٹی ہوتی ہے آپ کو بلڈ کرنی ہوتی ہے. بٹ آئی ایگری ود ہم کہ اس وقت آپ کی خالی جو وداؤٹ اسکل ڈگری ہے نا وہ آپ کو ارن کر کے ایجوکیشن کے حوالے سے آپ ابھی بات کر رہی تھی, لیکن اسکل ایجوکیشن پھر معیشت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے تو معیشت میں ہمیں بہت سے سب سے بڑا چیلنج ہے آبویسلی, لیکن ہم نے اگر معیشت کو مضبوط کرنا ہے تو ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جس کے ذریعے ڈالرز پاکستان میں آئیں. وہ دیٹ از اے پروڈکٹیوٹی. ایگزیکٹلی. ہمارے پاس جب بچہ انٹرویو دینے آتا ہے یونیورسٹی گریجویٹ, وہ اپلیکیشن نہیں لکھ سکتا. تو یہ وہ چیز ہے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسکل سیٹ ہے, اور یہ بھی دنیا کی جتنی بلو چپ کمپنیز ہیں کہتے ہیں آپ کو یہ کام آتا ہے آ کے کر سکتے ہیں, یو آر موسٹ ویلکم. تو وہ ہمیں ری تھنک کرنا پڑے گا اپنے ایجوکیشن سسٹم کو. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ بات کر رہی تھیں. ہاں جی. اچھا یہ بھی ہے, دیکھیں یونیورسٹیز کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو انڈسٹری کے ساتھ لنک پیدا کریں سو دیٹ کہ آپ کے بچے صرف یونیورسٹی کی ایک اس کے چار دیوار میں بیٹھ کے جو ہے نا کمرے میں وہ صرف تھیوریٹیکل بات نہ کریں, انہیں پتہ ہو کہ انڈسٹری میں ان کے جو اپلیکیشن ہے ایجوکیشن کی وہ کہاں ہوگی نیچرلی. تو وہ بہت ضروری ہے. لیکن اس سب کے ساتھ اس سب کو کنیکٹ کس نے کرنا ہے, وہ جیسے اے آئی کی بات ہے, ٹیکنالوجی کی بات ہے, ایون آپ کا جو کلاس روم انوائرمنٹ ہے دیٹ ریکوائرز ناؤ آپ کی آئی ٹی بہتر ہونا چاہیے. آپ کیوں نہیں دنیا کی بیسٹ یونیورسٹی سے کنیکٹ کر سکتے ہیں. حکومت کی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جس طرح دورے کیے مختلف ممالک کے, چائنا کا, سعودی عرب کا, یو اے ای کا, انویسٹمنٹ لانے کی بات کی, جو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ جو کہتے تھے کہ اب ہم نے کشکول توڑنا ہے, ہم نے انویسٹمنٹ لانی ہے, انویسٹمنٹ آئے گی پاکستان میں ہی تو کاروبار چلے گا, لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے اور معیشت مضبوط ہوگی. ایگزیکٹلی. دیکھیے نا میں نے آپ سے یہی کہا کہ آپ کی فیسیلیٹیشن ہی آپ کی انویسٹمنٹ ہے, ہم یہ فیسیلیٹیٹ کریں. اب آپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم 60s کے دور پہ جا کے باقاعدہ ہم پہلے انڈسٹری بہت بڑی لگائیں گے اس کے بعد ٹرکل ڈاؤن افیکٹ لے کے آئیں گے, ہم یہ نہیں کہہ رہے. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ٹو دا گیون سچویشن کہ وی کین بی گڈ فیسیلیٹیٹر. فیسیلیٹیٹر یہ آپ انویسٹمنٹ لیں, آپ نے ایس آئی ایف سی بنایا, ابھی انویسٹمنٹ آپ کے پاس آنا شروع ہوتی ہے, کام ہونا شروع ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ پھر ہمارے یہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی انویسٹمنٹ آنا تو اچھی بات ہوگی آتی ہے. نہیں انویسٹمنٹ آنا تو نیچرلی وی نیڈ انویسٹمنٹ. بیسیکلی دیکھیں انویسٹمنٹ صرف انویسٹمنٹ نہیں ہوتی نا, اس کے انویسٹمنٹ آنے سے ایک آپ کے پاس ایک خاص قسم کی ٹیکنالوجی جیسے میں نے آپ سے کہا آتی ہے, ایک پروفیشنلزم آتا ہے, آپ کے اندر کمپٹیشن بڑھتا ہے, کمپٹیٹیونیس آنے کی کوشش آپ کرتے ہیں کہ جو آپ کا جو اپنا پروڈیوسر ہے وہ اس کے ساتھ کیسے کمپیٹ کرے.
انویسٹمنٹ از اے ویری گڈ تھنگ فار دی ڈیولپمنٹ ان دا گیون سچویشن جس میں اس وقت ہیں. لیکن انویسٹمنٹ کے لیے کچھ پری ریکوزٹس ہیں. اس میں ایک آپ نے SIFC بنایا ہے, پھر آپ کا سیکیورٹی سچویشن ہے, آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, آپ جو اسٹیبلٹی ہے, اور آپ کی اکنامک اسٹیبلٹی. اور اس وقت میں جو ساری ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل ورکرز ہیں, ان سب کا جو ایک امپورٹنٹ رول میں سمجھتی ہوں وہ یہ کہ جو نیریٹو ہے جس سے پاکستان کے اکنامک اور نیشنل کاز کو ہیلپ ہو, وہ نیریٹو بلڈ کریں, اسپیکولیشنز نہ کریں. جی بہت بہت شکریہ شفقت علی صاحب, آپ نے وقت دیا. بہت بہت شکریہ توصیف زمان صاحب. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آج کے پروگرام میں ملکی معاشی صورتحال کے حوالے سے گفتگو کی گئی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف معیشت کی مضبوطی کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں. آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.